हुर्रे आमली कुद्दस सिर्र फरमाते हैं, फलम्मा ताला अल फाजर, जब फाजर तुलू हुई, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने घर से निकलने का इरादा किया। जब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम घर से निकलने लगे हैं तो उस वक्त तीन वाकयात हुए हैं, और तीनों वाकयात ऐसे हैं कि जब से अमीर अल मोमिनीन कूफा में आए थे ये वाकयात पेश नहीं आए थे। अमीर अल मोमिनीन हुजरे से जब घर के सेहन में आए तो घर में बतखें मौजूद थीं। ये बतखें किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तोहफे में दी थीं। जब इन बतखों ने देखा ना अमीरुल मोमिनीन दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये बतखें अमीरुल मोमिनीन के पीछे चली, फड़फड़ाने लगी, चीखो पुकार करने लगी और अमीरुल मोमिनीन और दरवाजे के दरमियान में आ गई। इमाम अलैहिस्सलाम की जो औलाद साथ चल रही थी, उन्होंने इन बतखों को अमीरुल मोमिनीन से दूर करने की कोशिश की, मगर अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई, दुऊहुन्ना, इनको छोड़ दो, ये तो वो फरियाद कर रही हैं जिन फरियादों के बाद नोहा और गिरिया होगा। फिर जब इन बतखों को जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा या इमाम अलैहिस्सलाम की जो बकिया औलाद थी, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के कहने पे छोड़ दिया, उन्हें कुछ नहीं कहा, तो अब मैंने बाज कदीम मकातिल में ये जुमले देखे, ये बतखें बड़ी हैं और इन्होंने अमीरुल मोमिनीन के दामन को अपनी चोंचों से पकड़ा है। जब अपनी चोंचों से पकड़ा तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए रुके, फिर इन बतखों को दूर किया गया और फिर अमीरुल मोमिनीन ने जनाब उम्मे कलसूम को वसीयत की कि ए मेरी शहजादी, आपके पास ये वो जानवर हैं जो बोलने पे कुदरत नहीं रखते, अगर ये भूखे हों तो इनको खाना और पानी मुहैया करना, अगर खाना और पानी मुहैया आप न कर सकें तो इनको छोड़ देना ताकि ये अपनी मर्जी से अपनी खुराक को खाएं पिएं। ये वो पहला मौका था कि जब बतखें अमीरुल मोमिनीन के सामने आ गई, चिल्लाने लगी, फरियादें करने लगी। आज तक ये बतखें कभी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने नहीं आई थी। दूसरा जो वाकया पेश आया, जब अमीरुल मोमिनीन दरवाजे के करीब पहुंचे, तअल्लक़त हदीदत गल्क़िल बाब, जो दरवाजे की कुंडी थी वो अमीरुल मोमिनीन की चादर के साथ लग गई। वो कुंडी खुद बखुद अमीरुल मोमिनीन की चादर पे आई, वो चादर खुली, हत्ता साक़ता, वो चादर खुल के जमीन पे गिर गई। अमीरुल मोमिनीन ने चादर को उठाया और फिर आगे शेख बाकिर शरीफ कर्शी ने एक अजीब जुमला लिखा, कहा जब उस कुंडी को इमाम अलैहिस्सलाम ने खोला और दरवाजा खोलना चाहा, फतअस्सरा अलैहि बाबु, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से वो दरवाजा आज खुल नहीं रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने कोशिश की मगर मुश्किल से दरवाजा खुला। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बार बार ये जुमले कह रहे थे, या अल्लाह अपनी मुलाकात को अली के लिए मुबारक करार दे। अमीरुल मोमिनीन घर से बाहर निकले, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया, भाई आज के दिन मुझे खैर नहीं लगती, बाबा तन्हा जा रहे हैं, आज ज़ैनब की ख्वाहिश ये है आप बाबा अली के साथ मस्जिद में जाएं। अज़ादारों, अभी अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में नहीं पहुंचे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बढ़े, बाबा को मिले। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हसन बेटा, आज मैं तुझे अपने हक का वास्ता देता हूं, वापस चले जाओ, आज तुम्हारा बाबा तन्हा मस्जिद में जाना चाहता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वापस आ गए। दोनों बहन भाई दरवाजे पे बैठे बातें करते रहे। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में गए। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद कूफा में आजान दी। ये शेख कुरानी हाफिज़हुल्लाह ने रवायत तहरीर की है। वो कहते हैं कि जब भी अमीरुल मोमिनीन आजान दिया करते थे
تو مسجد کوفہ کے اطراف میں جتنے بھی اطراف تھے تمام اطراف میں امیر المومنین کی آواز جاتی تھی، اور جس نے اللہ کے رسول کی آواز کو سنا ہوا تھا وہ جو ہی امیر المومنین کی آذان دیتے ہوئے آواز کو سنتا تو ایک ہی جملہ کہتا تھا، ما اشبہہ بصوت رسول اللہ، یہ آواز اللہ کے رسول کی آواز سے کس قدر مشابہ ہے۔ آج جب امیر المومنین نے آذان دی تو یہ آواز کوفہ کے ہر گھر نے سنی۔ امیر المومنین اذان دینے کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ امیر المومنین مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے تھے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں کوڑا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ امیر المومنین پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھا رہے تھے۔ اچانک امیر المومنین ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس آئے اور کہا، جس چیز کا تو ارادہ کر کے بیٹھا ہے وہ ایسی چیز ہے یتفطرنا منہ السماوات، کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تو ارادہ کر کے بیٹھا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور پھر اگر تو چاہتا ہے کہ تو نے کیا چھپائی ہوئی ہے تو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ امیر المومنین نے یہ باتیں کی، اسے اٹھایا، اور شیخ غور عاملی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ پوری رات سے مسجد میں آیا ہوا تھا اور امیر المومنین کی طاق میں تھا کہ امیر المومنین کب مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی عادت یہ تھی کہ امیر المومنین اپنی کچھ نماز کو مسجد کوفہ میں بجا لایا کرتے تھے، مگر آج امیر المومنین اذان سے کچھ دیر پہلے یا رات کا ایک حصہ باقی تھا تو اس وقت مسجد میں تشریف لائے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کی۔ ابن ملجم کے پاس تلوار تھی۔ شہباز بھائی، میں نے نجف اشرف میں یہ بعض فقہا سے جملے سنے ہیں، وہ فقیہ یہ جملے بیان کر رہے تھے، اس محفل میں میں موجود تھا، اس فقیہ سے میں نے یہ جملے سنے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تتبع کیا ہے، ہمارے اماموں میں سے جس امام کا نام علی ہے اس امام پہ سب سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں۔ اور پھر جب وہ یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے ان کا منہ امیر المومنین علیہ السلام کی زری کی طرف تھا، اور پھر ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرے تھے اور فرما رہے تھے، یا علی یا علی یا علی۔ اس وقت جب یہ جملے انہوں نے یہ ارشاد فرمائے تو آنسو گر رہے تھے ان کے۔ اور پھر جو تلوار ابن ملجم لے کے آیا تھا، یہ ملعون خود کہتا ہے میں نے اس تلوار پر 2 ماہ مسلسل زہر لگائی، 1000 دینار کی اس نے تلوار خریدی اور 1000 دینار کی زہر خریدی، 2 ماہ مسلسل زہر لگاتا رہا۔ آخری دن جو اس نے اپنی تلوار پہ زہر لگائی 19 رمضان کی یہ جو رات گزری ہے، اس رات کو آخری مرتبہ اپنی تلوار پہ زہر لگائی۔ اور شیخ غر عاملی صاحب وسائل الشیعہ یہ جملے تحریر فرماتے ہیں، یہ ملعون کہتا ہے شہازت سیفی 40 یوما، میں نے اپنی اس تلوار کو امیر المومنین علیہ السلام پہ حملہ کرنے کے لیے میں 40 دن اس تلوار کو تیز کرتا رہا، اس تلوار کی دھار بناتا رہا، بس 2 ماہ سے مسلسل اس تلوار پہ زہر لگ رہا ہے، 40 دن سے یہ ملعون تلوار کو تیز کر رہا ہے۔ اب امیر المؤمنین سجدے میں گئے، عزادارو بس اس ملعون نے امیر المؤمنین کے سر پر ضرب ماری، اور پھر تاریخ نے 2 عجیب جملے لکھے ہیں۔ وہ جملے یہ لکھے ہیں کہ ہمارے 2 معصوم ایسے ہیں جب ان کو مارا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا تو ان کو مارنے والے
قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان میں سے پہلی شخصیت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو میرے بیٹے حسین کو شہید کرنے والوں کی حالت کیا ہوگی؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور حسین کو مار رہے ہوں گے۔ عزادارو، یہی کیفیت مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے ساتھ ہوئی۔ جب ابن ملجم ملعون نے امیر المومنین کو تلوار ماری تو وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت پڑھتے ہوئے اس ملعون نے ضرب ماری اور ادھر سے امیر المومنین کی آواز آئی فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بس امیر المومنین کو ضرب کا لگنا تھا، ادھر جبرائیل کی آواز آئی واللہ تہدمت ارکان الہدا قتلا ابن ام المصطفیٰ قتلا علی المرتضی۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو کوفہ کے جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے مسجد کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب لوگ مسجد کی طرف دوڑے ہیں نا عزادارو، تو اس وقت گھر میں موجود تھی علی کی شہزادی، علی کی وہ بیٹی جو بہت پردہ دار تھی۔ میں نے مرقات الایقان میں یہ جملے پڑھے ہیں۔ نجف اشرف کے ایک بزرگ عالم تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، کہا علی کی بیٹی اپنے حجرے سے لے کے گھر کے دروازے تک 70 دفعہ آئی ہے۔ جب جبرائیل کی آواز کو سنا، جب اس آواز کو سنا کہ علی مرتضی قتل ہو گئے، 70 مرتبہ دروازے تک آئی، پھر واپس گئی۔ جب 70ویں مرتبہ دروازے پہ پہنچی تو دروازے سے آواز آئی تھی علی کی بیٹی دروازے سے باہر مسجد میں کیوں نہیں تشریف لاتی؟ تو اس وقت بی بی نے دروازے کو خطاب کر کے کہا تھا اے باب، تو جانتا ہے میں علی کی غیرت مند بیٹی ہوں، میرا بابا علی غیرت مند ہے، میرے بابا کو یہ برداشت نہیں ہے کسی کی نگاہ میرے قد پہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی زینب دروازے کے اندر روتی رہی۔ ادھر سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو صحابہ نے اٹھانا چاہا۔ جب صحابہ نے اٹھانا چاہا تو اس وقت امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا اے صحابہ آپ ہٹ جائیں، ہم موجود ہیں، ہم بابا علی کو خود اٹھائیں گے۔ بس عزادارو، امیر المؤمنین کے بیٹوں نے اٹھایا۔ جب مسجد کوفہ کے باب کندہ سے باہر نکلے، تھوڑا سا چلے تھے، گھر کا دروازہ قریب آیا تو فرمایا اے میرے بیٹے مجھے اتار دو، میں خود چل کے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت مولا کے جو بیٹے اٹھانے والے تھے انہوں نے فرمایا بابا آپ چل نہیں سکتے، آپ کیسے جائیں گے، آپ کا سر پھٹ چکا ہے۔ کہا اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا میری زینب مجھے اس حال میں دیکھے، میری زینب کا دل پھٹ جائے گا، میں کہوں گا یا امیر المومنین ایک ضرب لگی ہے آپ کو، ایک ضرب لگی ہے، آپ کا سر پھٹا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیٹے اٹھا کے نہ لے کے جائیں، آپ خود چل کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ جانے میدان کربلا میں علی کی بیٹی نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب ہر کوئی امام حسین کو مار رہا تھا، کوئی چھڑانے والا موجود نہیں تھا، ہر کوئی بہت بڑی بے دردی سے ظلم کر رہا تھا۔ میں نے مقاتل میں دیکھا جس کے ہاتھ میں نیزہ اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تیر اس نے تیر مارے، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے اس نے پتھر مارے، اور بعض تو ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس نہ تیر تھے، نہ پتھر تھے، نہ نیزے تھے،
انہوں نے کربلا کی گرم ریت کو اٹھایا، ساتھ والے دشمن کو کوہنی ماری، امام حسین پہ ڈالی، کہا میری ان گرم ریت کی مٹھیوں کو یاد رکھنا، میں نے حسین پہ کتنی مٹھیاں پھینکی ہیں۔ اللہ جانے علی کی بیٹی نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ بس امیر المومنین نے 2 کام کیے جب دروازے پہ پہنچے۔ پہلا کام تو یہ کیا، کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں خود چل کے جانا چاہتا ہوں۔ اور عزادارو دوسرا منظر اور دوسرا کام امیر المؤمنین نے یہ انجام دیا، مولا نے فرمایا کہ اے حسن بیٹا، یہ جو 7 صحابہ آ رہے ہیں نا، ان کو کہو تم واپس چلے جاؤ۔ بابا کیوں؟ یہ تو آپ کے صحابہ ہیں۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، حسن بیٹا تمہیں معلوم ہے میری بیٹی زینب رو رہی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کسی نامحرم کے کانوں تک علی کی بیٹی کی آواز پہنچے۔ اللہ جانے یا امیر المؤمنین وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب یہی کوفہ تھا، کوفہ کا بازار تھا، یا امیر المؤمنین دن کا وقت تھا، آپ کے صحابی نہیں تھے، تماشا دیکھنے والے تھے، عمر سعد کے فوجی تھے، جناب زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے، اور عورتیں جھولی میں پتھر لے کر کھڑی تھی، کب علی کی بیٹی آتی ہے ہم پتھر مارے۔ بس عزادارو امیر المومنین گھر پہنچے، امیر المومنین گھر پہنچے۔ آخری جملے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس وقت کے طبیب نے یہ تجویز کیا کہ امیر المؤمنین کو چونکہ زہر آلود تلوار لگی ہے، اس لیے پانی کی بجائے امیر المؤمنین کو دودھ پیش کرنا۔ تو جب یہ خبر کوفہ میں پھیلی تو کوفہ کے جتنے بچے تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، وہ دودھ لے کے آئے۔ عزادارو یہ روایت میں نے پڑھی، کوفہ میں ایک عورت تھی، شوہر اس کا فوت ہوا ہے، 4 بیٹے تھے، اس کی ایک اونٹنی تھی، اونٹنی کا دودھ بیچ کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ عزادارو یہ عورت پیالے میں دودھ لے کے آ رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب اس ضعیفہ کو دیکھا تو اس وقت کہا، مادر تو چرا آوردی، اے ماں تم کیوں دودھ لے کے آ گئی ہو؟ تم تو دودھ بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ کہا، حسن بیٹا ایسا ہی ہے، میں دودھ بیچ کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، مگر جب سے میرے بچوں نے سنا ہے کہ علی کے لیے ڈاکٹروں نے دودھ کو تجویز کیا ہے، آج میرے بیٹے میرے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے اے اماں آج پورا دن ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہم کچھ نہیں کھائیں گے، آج یہ دودھ لے کے امیر المومنین کے پاس چلتے ہیں، ہم اپنے حصے کا دودھ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔